रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 जनवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज बहुत सारी अहम खबरें हैं, पहले तो एक एक करके वो आपको देंगे। बिलावल जरदारी और मोहसिन नकवी, आपको पता है कि एक बिलावल जरदारी साहब उनके हकीकी बेटे हैं जो आसिफ जरदारी हैं उनके, और मोहसिन नकवी उनके मुंह बोले बेटे हैं। ये दोनों बेटे जो हैं ये अब उड़ान भर रहे हैं सदर ट्रंप की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है उसमें जाने के लिए। हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो किसी और के पास नहीं होगी, वो आपके सामने रखेंगे इस सारे सिलसिले में। और इसके अलावा और भी बहुत सारी अहम खबरें हैं, लेकिन इस वीलॉग के एंड पर हमने आपके सामने आजकल जो जादू की जफ्फियों का सीज़न चल रहा है, जहां पर कोई खातून बाजी मरियम को नज़र आती है, बाजी मरियम उसे जफ़ा लगा लेती हैं। अब तो बेचारी बच्चियां जो हैं वो डरना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जफ़ा भी इतनी ज़ोर से लगाती हैं कि पता चला है कि एक आध बच्ची की तो बेचारी की जो गर्दन की कोई नर्व थी वो अब डैमेज हुई है, या उसको बेचारी को वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेन आ गया है क्योंकि बाजी ने ज़्यादा दबा दिया है। तो ये पूरा आपके सामने रखेंगे। ये ऐसा ही लग रहा है जैसे सोप चल रहा हो, कभी सास भी बहू थी। वो शहजाद अकबर साहब ने एक स्टोरी रखी थी कि जो आर्मी चीफ़ हैं वो समझते हैं कि मरियम नवाज़ साहबा बहुत अच्छी तकरीर करती हैं और अपने आप को बहुत अच्छा कैरी करती हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया इस बात को, और अब वो जफ़े पे जफ़ा लगा रही हैं जो खातून भी उनको सामने नज़र आ रही हैं। तो ये भी आपके सामने रखेंगे। पहले आपके सामने इमरान खान साहब ने जो जेल में बातचीत की वो रखनी है, लेकिन उससे पहले जो एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास है वो है कि मोहसिन नकवी अब पाकिस्तान से निकल चुके हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं वो 15 जनवरी को निकले हैं। वो एमिरेट्स एयरलाइन की फ़्लाइट गालिबन दुबई वहाँ से गई है, और लाहौर से वो दुबई गए हैं, और दुबई से फिर वो न्यूयॉर्क पहुँचेंगे एमिरेट्स एयरलाइन के थ्रू। इनका पासपोर्ट नंबर भी हमारे सामने है जो हमें हमारे ज़राए ने पहुँचाया है, और उसके साथ साथ हमें ये भी पता चला है कि ये वहाँ पर ये भी पास वास लेना चाहते हैं और किसी तरीके से सदर ट्रंप की जो तकरीब हल्फ बर्दारी है उसमें शिरकत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बिलावल जरदारी साहब ने तो बाकायदा ये ख़बर जो है वो पूरे पाकिस्तान में दे दी। अब किसी भी पाकिस्तानी को अभी तक रियासती तौर पर कोई इन्विटेशन नहीं है। बहुत सारे लेवल्स हैं इन्विटेशंस के, कुछ ख़रीदे जाते हैं, कुछ डोनेशन देकर मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इस साल का पिछली दफ़ा जब सदर ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो $5 लाख जिन लोगों ने दिए थे उन्हें दोनों तकारीब जो हैं सदर ट्रंप का जो इनाग्रल उनकी जो स्पीच है और हल्फ बर्दारी है उसका भी उन्हें VIP पास मिलता था, और जो कैंडल लाइट डिनर है उससे एक रात पहले उसका भी 5 लाख में वो पास मिलता था, और आई थिंक 2 लोगों को मिलता था 5 लाख के अंदर। इस दफ़ा वो कीमत $5 लाख से बढ़ाकर जो कमेटी है जो इस सारे मामले को देख रही है उन्होंने उसे 1 मिलियन कर दिया। तो अब ये पैसे देकर भी मिलती हैं टिकट्स। फिर उसके बाद डिफरेंट कांग्रेसमैन सेनेटर्स जो हैं वो भी अपने दोस्त अहबाब को ऐसे इन्विटेशंस देते हैं। ये सरकारी सतह के इन्विटेशन नहीं होते। मुझ नाचीज़ को भी किसी ने ऐसा इन्विटेशन भेजा है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये तो सरकारी सतह के काम होते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा फ़ैन हो सदर ट्रंप का तो वो जाएगा। तो पाकिस्तान के किसी भी सरकारी सतह पर किसी को ऐसा कोई इन्विटेशन अभी तक नहीं भेजा गया, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या सदर पाकिस्तान बिलावल जरदारी साहब का भी जो इन्विटेशन है वो इसी तरीके से किसी न किसी मद में अरेंज किया गया। और मोहसिन नकवी भी उड़ान भरी है उन्होंने पाकिस्तान से, वो भी इसी तरह का कोई इन्विटेशन अरेंज करेंगे, ईदर थ्रू मनी आर थ्रू समवन एल्स। अच्छा, इससे पहले एक ख़बर और जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो खबर ये है कि पिछली दफ़ा जब सदर जरदारी साहब ने ख्वाहिश की थी कि उनके लिए लॉबिंग की जाए तो उनके एक दोस्त ने धड़ल्ले के साथ पैसा दे दिया था गालिबन सदर ट्रंप की ही कैंपेन में, और सदर जरदारी की लॉबिंग करने के लिए, ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ज़ाहिर है, और सदर जरदारी की लॉबिंग करने के लिए उन्होंने बड़ा पैसा दे दिया था। उस पैसे के बाद वो FBI के पूरे कैनवस पर आ गए। FBI ने उनकी इन्वेस्टिगेशन की और फिर उन्हें 12 साल गालिबन जेल हुई। तो अब देखते हैं इस दफ़ा बिलावल साहब का वज़न जो उठाता है। पिछली दफ़ा तो जरदारी साहब का वज़न जिसने उठाया था लॉबिंग करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ़ और सिर्फ इनाग्रल सेशन या हल्फ बर्दारी में जाने के लिए, ओवरऑल लॉबिंग करने के लिए जिसने धड़ल्ले से पैसा डाला था उसके पास फिर बाकी पैसों के मामलात ख़राब होंगे जब FBI ने
انویسٹیگیٹ کیا تو پھر ان کو 12 سال کی پنشمنٹ ملی تھی. اب دیکھتے ہیں اس دفعہ کون کرتا ہے, کون ہتھے چڑھتا ہے, کس کی قربانی کرتے ہیں. بلاول زرداری جو کہ حقیقی بیٹے ہیں آصف علی زرداری کے, اور محسن نقوی جو ان کے منہ بولے بیٹے ہیں, دونوں امریکہ یاترا پر نکل رہے ہیں. تو یہ ایک خبر آپ کے سامنے رکھنی تھی. اچھا جی, جو میں نے بتایا کہ آج عمران خان صاحب, آج کا مطلب کل ہے ظاہر ہے, کل عمران خان صاحب کی میڈیا میں جو بات چیت ہوئی وہ جیل کے اندر سے, وہ بہت امپورٹنٹ تھی. ایک تو انہوں نے 8 فروری کو بلیک ڈے کے طور پر جو ہے آرگنائز کرنے کی پارٹی کو انہوں نے تلقین کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو 8 فروری کو مینڈیٹ لوٹا گیا اس پر بھرپور قسم کی اویئرنیس بھی اور پورے کا پورا ایک موومنٹ چلنی چاہیے جو لوگوں کو بتائے کہ اس دن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے, پاکستانی ملٹری کے جو ٹاپ جنرلز ہیں, ظاہر ہے جنرل عاصم منیر اور دوسرے جو ٹاپ کے جنرلز ہیں, انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کا جو مینڈیٹ تھا عوام کا اس کو چھینا. تو یہ اب عمران خان صاحب کی ہدایت ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پارٹی کے بھی لوگوں کو ہدایت دی, نام نہیں لوں گا, اور لوگ رپورٹ کر چکے ہیں, اور میں نے بھی اپنے جو ڈفرینٹ وہاں پر سورسز تھے, آئی ڈڈ اسپیک ٹو دیم, جو وکلا گئے تھے, انہوں نے پارٹی کے کچھ عہدیداروں کو بھی کچھ سخت سرزنش بھی کی ہے اور سخت پیغامات بھی بھیجے ہیں. ظاہر ہے پرفارمنس کے لیے, کام کے لیے, اور تو وہ ذاتی پسند ناپسند تو عمران خان صاحب کی کبھی ہوتی نہیں ہے, صرف اس لیے کہ پرفارمنس جو ہے وہ بہتر کی جائے اور کام اور عوام کی باہر جو خدمت ہے وہ بہتر طریقے سے کی جائے. تو یہ عمران خان صاحب کی جو بات چیت تھی, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا سب کچھ کہ کس طریقے سے یہ ساری لوٹ مار ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے لوگ اب پاکستان سے بھاگنے کی کوشش کریں گے اگلے چند دنوں میں, شاید 3 سے 4 ہفتے کا وقت بھی انہوں نے دے ڈالا. شیخ رشید سے بہت ہی وہ پرتپاک طریقے سے ملے جب شیخ رشید ایک مقدمے کی حاضری کے لیے وہاں گئے. شیخ رشید آپ کو پتہ ہے بزرگ سیاستدان ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جو سب سے بڑے نقصان کیے ان میں ایک نقصان جو ہے, جو بے توقیری کی انہوں نے شیخ رشید صاحب کی, جنہوں نے ہمیشہ ببانگ دوہت انہوں نے پرو اسٹیبلشمنٹ اپنی سیاست کی اور اسٹیبلشمنٹ کو ہر جگہ پر سپورٹ دی جہاں بھی وہ اپنی سیاست میں دے سکتے تھے. کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ اپنا نقصان اٹھا کے بھی ایسا بھی انہوں نے بیانیہ اٹھایا اسٹیبلشمنٹ کا, جس سے حالانکہ شیخ رشید جو ہیں وہ گلی محلے کے سیاستدان ہیں, مطلب کہ عوام میں رچے بسے سیاستدان ہیں, اور وہ کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کرتے جس سے عوام کی نبض سے ان کا ہاتھ ہلے. لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت دفعہ انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو داؤ پہ لگایا, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا وزن اٹھایا. لیکن جب برا وقت آیا تو اسی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ جو کیا, ظاہر ٹاپ کے جو ملٹری جنرل سے, میرا خیال ہے کہ شیخ صاحب کافی نالاں بھی ہیں, وہ دل گرفتہ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی وہ پشیمان ہیں. ظاہر ہے پورے پاکستان کے لیے, اپنی کسی کی پہ نہیں, اپنا تو انہوں نے بیچاروں نے اچھا ہی کنڈکٹ کیا, لیکن پشیمان ہیں جو دوسروں نے ان کے ساتھ کیا ہے, کہ وہ جن کے اوپر اتنا اعتماد کرتے تھے یا جن سے ان کی اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز تھیں, اور بزرگ سیاستدان ہیں, میں تو یہ کہوں گا ویٹرن سیاستدان ہیں, اور ان کے ساتھ ایسا کرنا یہ واقعی بہت ہی شرمناک بات تھی. آج عمران خان سے جب ان کی ملاقات ہوئی, عمران خان نے بڑے پرتپاک طریقے سے انہیں گلے لگایا اور انہیں یہ کہا کہ وہ ریسٹ بھی کریں, اپنا خیال بھی رکھیں, اور ویسے بھی محتاط رہیں, کوئی ایسا بیان نہ دیں کہ وہ کسی مصیبت میں پھنسیں. کیونکہ یہ کیوں انہوں نے کہا, کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کی طبیعت جو ہے وہ خراب رہتی ہے. وہ اس طریقے کی جس طرح سے انہوں نے خود تو نہیں بتایا, لیکن لوگ باتیں کرتے ہیں کہ انہیں دھمکی دی گئی تھی کہ انہیں کرین کے ساتھ الٹا لٹکا دینا ہے. تو کرین جو آپریٹر تھا اس نے کہا کہ یہ شخص مر جائے گا, یہ بزرگ ہے اگر, اور وزن بھی زیادہ ہے, اگر آپ نے لٹکایا تو یہ جی نہیں سکے گا. تو اس طرح کے حالات میں سے اتنے سینئر سیاستدانوں کو گزارا, جس کی ہمیں ذاتی بھی بہت تکلیف ہے, اور شیخ رشید صاحب کے لیے ستائش بھی ہے کہ وہ پھر بھی اپنے تائیں سب کچھ برداشت کر کے کسی نہ کسی طریقے سے کھڑے رہے. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے. عمران خان صاحب کی بات چیت تو آپ کو بتا دی ہے. اگلی خبر جو ہے اب ٹاکرا ہو گیا ہے بندوق کا بندوق سے, مطلب کہ بیانیے کا اب ٹاکرا ہے. ایک طرف سے جو ہندوستانی فوج ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا گڑھ ہے. ہندوستانی آرمی چیف نے اور ہندوستانی فوج نے یہ بیان ٹھوک دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا گڑھ ہے. اب واپس ISPR نے بھی ٹکرز جاری کیے ہیں, لیکن دوبارہ ٹکرز صرف اردو میں جاری کیے ہیں.
میں حیران ہوں کہ ہمارا اتنا بڑا ملک ہے، 5th لارجسٹ پاپولیشن ہے ہماری، اور پھر ہم ایک نیوکلیر پاور بھی ہیں، ایک اہم ملک ہیں. تو یہ میں نے ساری انٹرنیشنل نیوز چھان ماری ہیں، ISPR کا کہیں پر بھی بیانیہ مجھے کسی معتبر جگہ پر چھپتا ہوا نظر نہیں آیا. نو دس از اے فیلئر اف یہ نہیں ہوتا. مطلب میں ہر صورت غلط بات ہوگی یا صحیح ہوگی، جب ہندوستان اور پاکستان کی بات ہوگی تو میں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن یہاں پر جو میرے کرٹیکل کامنٹ ہے وہ یہ ہیں کہ اگر ہندوستانی جو آرمی چیف ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا گڑھ ہے، تو جو آپ واپس ان کے اوپر اپنا بیانیہ دے رہے ہیں وہ صرف آپ اردو کے ٹکر چلا کے ہمارے اوپر سے چلا دیتے ہیں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے. وائی یو آر انیبل ٹو گیٹ دم پرنٹڈ ان اینی ریزنیبل جو بھی کوئی نیوز پیپر ہے یا کوئی فورم ہے، وہاں تک آپ کی رسائی کیوں نہیں ہے؟ ابھی آپ نے 2 ارب روپے لیے ہیں، اس کے ساتھ 1.6 ارب اور اس کے علاوہ بھی آپ کا اربوں روپے کا بجٹ ہے. تو آپ صرف یہیں پر ہمارے ہی جو بیچارے ٹاؤٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو ایک تو میں DG ISPR کو کہوں گا کہ اپنے ساتھ ایک پڑھا لکھا بندہ رکھیں بہتر، جو انگریزی کو سمجھتا ہو، جو باہر کے میڈیا کو سمجھتا ہو، ایک ونگ بنائیں اور اس میں کوئی اچھے جرنلسٹ ہوں، اچھے لوگ ہوں جو آپ کے ساتھ مل کے کام کریں تاکہ آپ کا بیانیہ ملک سے باہر بھی جا سکے. اس کی زیادہ ضرورت ہے. پاکستان کے اندر تو سارے ہی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کی ساری توجہ پاکستان کے اندر رہتی ہے، باہر کمی توجہ ہوتی ہے جہاں پر اصل میں ہونی چاہیے. دوسری آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ جب ہندوستانی اگر آرمی چیف نے کہا ہے کہ وہاں دہشت گردی کا گڑھ ہے، تو حضور جتنا آپ نے DG ISPR صاحب، جتنا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ٹھوکنے کے چکر میں جتنے آپ نے دہشت گردی کے پرچے درج کر دیے ہوئے ہیں، تو اگر وہ وہی نمبر اکٹھا کر کے لے آئیں کہ یہ اتنے پرچے آپ نے دہشت گردی کے سال میں درج کیے ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ یہ ہم نے جھوٹ موٹ درج کیے ہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہیں، ان کے خلاف تو ہم نے پولیٹیکل جو ہے وہ انجینئرنگ کرنے کے لیے داخل کیے ہیں. تو کہیں دعا کریں کہ ہندوستان اس طرف نہ چل پڑے کہ جو آپ کی پچھلے 2 سال کی دہشت گردی کے پرچوں کی کارکردگی ہے، ہندوستان کہیں اٹھا کر وہ آپ کے سامنے نہ رکھتے. تو ہمیں بھی اپنی حرکتیں درست کرنے کی ضرورت ہے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ، ان کے ساتھ نہیں. ان کے ساتھ آپ جو بھی کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو اب ہم کچھ کر ہی نہیں رہے. اس پر بھی کسی ٹائم میں بھرپور تجزیہ دوں گا آپ کے سامنے کہ جس طرح سے کسی زمانے میں ہندوستان کو پاکستانی فوج سے مسئلہ ہوتا تھا، آنے والے وقت میں ہندوستان کو اب عمران خان سے مسئلہ ہوگا. کیونکہ ہندوستان کو پاکستانی فوج سے کیا مسئلہ تھا؟ کیونکہ پاکستانی فوج جو ہے ان کے آبجیکٹیوز کے راستے میں رکاوٹ تھی. اب جو جنرل باجوہ صاحب کر کے گئے ہیں اس کے بعد تو ہم نے مکمل کمپلائنس کی ہے ان کے ساتھ، اور مکمل طور پر معید پیرزادہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے سرنڈر کیے ہوئے ہیں اور ان کی ہیجمنی کو تسلیم کیے ہوئے ہیں. تو ان حالات کے اندر اب جو ہندوستان کی پاکستانی ملٹری کے ساتھ ایک آپ یہ کہیں کہ ایک سرد گرم یا گرم رشتہ تھا، وہ آپ کو اتنا گرم اب نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اب ان کو لگے گا کہ ہمارے آبجیکٹیو کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. تو اب کوئی بھی نیشنلسٹ لیڈر جو نیشنلزم کی بات کرے گا اور ہندوستان کے آبجیکٹیوز کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ اس وقت تو عمران خان ہی ہے. تو پھر ہندوستان کو اب جو پہلے مخاصمت پاکستانی فوج کے ساتھ تھی، اب انہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہے. تو اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے ایسے تمام لوگ جو ہندوستان سے پاکستان کے اندر بہت قریبی رشتوں کا دم بھرتے ہیں یا فیک لبرلز ہیں پاکستان میں، وہ تمام کے تمام آج ہمیشہ وہ پوری زندگی فوج کے خلاف رہے ہیں. وہ ٹوکری والے چچا کہہ لیں، نجم سیٹھی کہہ لیں، دوسرے تمام. لیکن آج آپ کو وہ ٹوکریوں سے نکل کے آج ملٹری کی ٹوکری میں بیٹھتے نظر آئیں گے. وہ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہے، لیکن وہ آج اینٹائی عمران خان ہیں، کیونکہ آج ہندوستان کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ عمران خان ان کے راستے کا کانٹا ہے. اب پاکستانی فوج اس طریقے سے ان کے راستے کا کانٹا جو ہے وہ رہ نہیں گئی. تو یہ بھی ایک بڑی ریجنل تبدیلی ہے جو آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے. اور عمران خان صاحب کو، ان کی پوری پارٹی بشمول مجھے، ہم سب کو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہندوستان کا یہ جو آنے والے دنوں میں عمران خان کے اوپر اٹیک ہونا ہے یا جو ابھی بھی چل رہا ہے، کیونکہ ان کی بہت زیادہ افیکٹونیس ہونی ہے امریکہ میں، برطانیہ میں، سب جگہوں پر. تو اب ان کا جو توپ خانہ ہے انہوں نے فوج سے ہٹ کے تحریک انصاف اور اسپیسیفکلی عمران خان کے اوپر گولہ باری کرنی ہے. اس سے ہم نے کیسے نپٹنا ہے. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انیک ناجی، جی ہاں نذیر ناجی مرحوم کے صاحبزادے، وہ بہت قریب ہوتے تھے مریم نواز اور نواز شریف کے اب سے چند مہینے پہلے تک، لیکن پھر بگڑ گئی ان کی ان کے ساتھ. یہ مجھے نہیں پتا کیوں بگڑ گئی. بہرحال آج کل بڑی سچی باتیں کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، اتنا سچ کیوں بول رہے ہیں، لیکن بول رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستانی میں دلیری دکھا کر سیاست کرنے کا راستہ عمران خان نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. مطلب کہ انہوں نے جو اس کے لیے
جو انہوں نے بار سیٹ کی ہے، جو اب سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے بہادری کا، یا تو کسی کو اسے کراس کرنا پڑے گا، جو نواز شریف یا اس کے ٹبر میں سے تو کوئی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ اب باقی سیاستدانوں کو بس عمران خان کی جو بہادری ہے اس کو مان کر ہی زندگی گزارنی پڑنی ہے، کیونکہ انہوں نے دلیری کا جو لیول سیٹ کر دیا ہے عام سیاستدان کا کام نہیں ہے. اچھا جی، اگلی خبر ہے جنوبی کوریا میں. آپ کو پتہ ہے کہ صدر یون نے مارشل لا لگانے کی کوشش کی تھی، اور اس کے اوپر ان کے آرمی چیف اور ان کے ساتھ 2 اور افسران کو گرفتار کیا گیا تھا. اب صدر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ وہاں کی پارلیمنٹ نے ان کی یہ مارشل لا کی جو ایک سوچ تھی یا ان کا یہ جو ایکشن تھا اسے کالعدم قرار دے دیا تھا. ان کا مواخذہ بھی کر دیا تھا، اور ان کا مواخذہ کرنے کے بعد انہیں صدارت سے نکال بھی دیا تھا، امپیچمنٹ کر دی تھی ان کی. اور اس کے بعد اب صدر یون جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے جنوبی کوریا کے اندر. تحقیقات شروع ہیں، دیکھتے ہیں انہیں کیا سزا ملتی ہے. اس کے بعد اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان کی جو برآمدات ہیں وہ خطے میں دیگر ممالک سے بھی پیچھے چلی گئی ہیں. مطلب حال ہی میں جو آپ سب کو پتہ ہے کہ سری لنکا جو کہ دیوالیہ ہوا تھا، آج بدقسمتی سے ہم اس سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں. حالانکہ اس نے اپنے آپ کو دیوالیہ ڈکلیئر کر دیا تھا. جو کچھ سری لنکا کے اندر ہوا تھا، آپ نے مناظر بھی دیکھے تھے، جو اس ملک کی حالت ہوئی تھی. ہمارا دوست ملک ہے، ہم بڑا احترام کرتے ہیں ان کا، لیکن جو کچھ ہوا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے باوجود ان کی جو برآمدات ہیں، ایکسپورٹس ہیں، وہ ہم سے آگے ہیں اور ہماری پیچھے ہیں. یہ ہمارا عالم ہے. اور دوسری طرف ہم جو ہیں وہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ کرنے میں ہمہ وقت جو ہے وہ تیار ہیں. اچھا جی، فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان یہ ایک فورم ہے جس نے برطانیہ کے اندر ایک ہیئرنگ کا انتظام کیا. اس ہیئرنگ کے اندر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اکابرین کو بھی بلایا. زلفی بخاری بھی وہاں پر گئے، ان کے ساتھ شہزاد اکبر بھی گئے، ان کے ساتھ وہاں پر اظہر مشوانی بھی، اور دوسرے لوگ بھی وہاں پر پہنچے. یہ جو انعقاد تھا اس ہیئرنگ کا، یہ فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان، عام پاکستانی جو یو کے میں رہتے ہیں، یہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا. پی ٹی آئی کو انوائٹ کر کے بلایا تھا، باقی لوگوں کو بھی بلایا تھا. اور پاکستان کے اندر جو 26 نومبر کو ہوا اور اس کے علاوہ جو ظلم و ستم ہوا، اس کے اوپر ڈیٹیلڈ بریفنگ جو ہے وہ وہاں پر بہت ہی سینئر جو ایم پیز آئے ہوئے تھے برٹش پارلیمنٹ کے، ان کے سامنے رکھی گئی. ایک اچھی ایکٹیویٹی تھی یہ. اس میں سے حوصلہ افزا چیزیں نکلی ہیں. پوری دنیا کو پتہ چلا ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا. بالکل اسی طرح کی ایک ایکٹیویٹی اب امریکی جو کانگریس ہے اس کے اندر بھی کانگریشنل ہیئرنگ ہو رہی ہے 22 جنوری کو. 20 جنوری کو صدر ٹرمپ اپنا حلف لیں گے، 22 جنوری کو یہ کانگریشنل ہیئرنگ جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہوگی. اچھا جی، اب جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ولاگ کے آخر پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا خبر کبھی ساس بھی بہو تھی. آج کل ہماری باجی جو ہیں وہ سب کچھ جادو کی جپھی دے رہی ہیں. جہاں بھی جاتی ہیں وہ دبا کر جپھی ڈال لیتی ہیں. اب تو سنا ہے کہ لوگ جو خواتین ہیں وہ ان کو دیکھ کے بیچاری آگے پیچھے ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ بس وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی فلم کا سیٹ ہے یا کوئی سوپ بن رہا ہے. کبھی ساس بھی بہو تھی، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا کہ وہ تقریر بہت اچھی کرتی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف سمجھتے ہیں کہ وہ تقریر بہت اچھی کرتی ہیں اور اپنے آپ کو کیری بہت اچھا کرتی ہیں. بات پھر کیا تھا، میرا خیال وہ سیریس ہی ہو گئی ہیں، اور اب وہ خود تو کیری اپنے آپ کو اچھا کرتی تھیں، اب دوسروں کو بھی کیری کرنا شروع ہو گئی ہیں. تو بس جو ملتا ہے آگے خاتون جو بھی آتی ہیں جادو کی جپھی دیتی ہیں، اور اتنی لمبی جپھی دیتی ہیں کہ بیچاریاں، ایک بچی تو آپ کو مذاق لگ رہا ہوگا، وہ سو گئی، باجی کے کندھے پہ سر رکھ کے سو گئی، کیونکہ باجی کے ارد گرد کیمراز تھے. باجی کو بھول گیا کہ اس کو چھوڑنا بھی ہے. وہ بچی باقاعدہ سو گئی بیچاری. باجی نے اتنی لمبی اسے حق دی. بہرحال میری ٹیم نے یہ ایک پیکج بنایا ہے. کبھی ساس بھی بہو تھی، بہت ہی فیمس ایک سوپ تھا، پلے تھا ہندوستانی. اب ہمیں مماثلت لگی، اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے. دیکھیے. کو بولنا اپنے باپ کو ایک جادو کی جھپی دے، مسکے کی طرح پگھل جائے گا. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.